बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू आम आदमी प्रॉपर्टी व्लॉग्स। आज हम बात करेंगे ब्लू वर्ल्ड सिटी के ख़िलाफ़ जो ग्रैंड ऑपरेशन आरडीए ने किया है और उसकी क्या कंडीशन है, और जो चौधरी साद नज़ीर साहब हैं उन्होंने जो अपील की है आर्मी चीफ से और चीफ जस्टिस से, वो भी हम डिस्कस कर लेंगे। ब्लू वर्ल्ड सिटी के जो चेयरमैन हैं साद नज़ीर साहब। तो अब इसमें जैसे कि आपको आइडिया है कि ब्लू वर्ल्ड सिटी का भी रिसेंटली आरडीए ने ग्रैंड ऑपरेशन किया है, और इसमें जो भी लीगल सोसाइटीज़ थी चक्री रोड पे, जैसे कि ब्लू वर्ल्ड सिटी है, अब्दुल्ला सिटी है, बुलॉन सिटी है, तो इन सारों के जो अगेंस्ट है ग्रैंड ऑपरेशन किया गया है। और इनके जो बंकर्स थे, ख़ास तौर पर जो मेन गेट्स थे, इन जो कि इलीगल सोसाइटीज़ थी, कंसिडर हो रही थी, आरडीए से प्रूव नहीं थी हैं, तो इनके ख़िलाफ़ जो है आरडीए के डीजी ने जो सैफ अनवर साहब हैं, उन्होंने ग्रैंड ऑपरेशन स्टार्ट किया था। और इसके साथ साथ जो रावलपिंडी के कमिश्नर थे, उन्होंने इंस्ट्रक्शंस दी थी उन्हें, आरडीए के डायरेक्टर को, कि डीजी को, कि यार ये जो चीज़ें हैं, ये जो इलीगल सोसाइटीज़ हैं, इनके खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। तो अब उन्हीं को प्रोसेस करते हुए उन्होंने फर्दर जो है इलीगल जितना भी स्ट्रिक्ट एक्शन था वो लिया है, और विदाउट एनी इंटीमेशन उन्होंने जो थे अपने जो मशीनरी थी उसके थ्रू ये जितने भी इनके मेन ऑफिसेस थे और जो एंट्रेंसेस थी वो उन्होंने गिराई हैं, उसमार की हैं, और अभी ने जो है फर्दर जो कोई भी कंस्ट्रक्शन है उससे इस वक्त उन्होंने रोका है। तो इसी के बारे में हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में एनालिसिस करेंगे। और अभी जो है साद नज़ीर साहब ने जो अपील की है वज़ीर आज़म से और आर्मी चीफ साहब से, वो हम इस वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, ये मेरा पैगाम इस वक्त इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर जनाब अनवारुल हक काकड़ साहब और पाकिस्तान आर्मी के चीफ जनाब जनरल सैयद आसिम मुनीर साहब के लिए है। गुजारिश ये है सर कि इस वक्त मुल्क मुआशी तौर पर एक तंग मंजरनामे से गुज़र रहा है, और तमाम जो कारोबारी अफराद हैं और जो कारोबारी हलके हैं वो प्राइस फ्लक्चुएशन ऑफ पेट्रोल और डॉलर के इन्फ्लेशनरी इफ़ेक्ट की वजह से अपने अपने कारोबार में मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। और ले दे के सिर्फ एक रियल एस्टेट का सेक्टर रह गया था जो इस वक्त लाखों अफराद को अपने साथ जोड़े हुए था, और रियल एस्टेट सेक्टर और डेवलपर्स और उससे वाबस्ता अफराद जो कंस्ट्रक्शन के शोबे से मुंसलिक हैं, वो इस शोबे को ही सिर्फ एक ऐसा अपने लिए रिलीफ पॉइंट देख रहे थे जो इस वक्त भी इस तमाम ज़बू हाली के बाद भी इस वक्त अपने आप को सरवाइव करा रहा था। और पाकिस्तान ने अगर कभी तरक्की करनी है तो उस तरक्की का पैरामीटर और उस तरक्की की मेजरमेंट सिर्फ़ और सिर्फ रियल एस्टेट होती है, और वही रियल एस्टेट ही है जो दुनिया में सिंगापुर और दुबई जैसे मुल्कों की शनाख्त बनी है। व्हेन एवर अ कंट्री ग्रोज इट पार्क्स इट्स रेवेन्यू, इट पार्क्स इट्स प्रॉफिटेबिलिटी। अपने एसेट्स को रियल एस्टेट के ज़ुमरे में लोग पार्क करते हैं, और रियल एस्टेट ग्रोथ से आप किसी भी मुल्क की ग्रोथ का अंदाज़ा लगा सकते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हम ब्लू वर्ल्ड सिटी की मैनेजमेंट ने और जो मोटर वे और इस्लामाबाद की विसिनिटी में, इंटरनेशनल एयरपोर्ट की विसिनिटी में बहुत सारे डेवलपर्स हैं, जिसमें बहुत सीनियर डेवलपर्स, जिसमें मलक रियाज साहब भी हैं, जिसमें कैपिटल स्मार्ट सिटी के जाहिद रफ़ीक साहब भी हैं, बल्कि हमने फैज़ल्स हिल के चौधरी मजीद साहब को भी इनवाइट किया, और उसके अलावा मियाँ आमिर साहब जो दुनिया ग्रुप वाले हैं उनको भी इनवाइट किया कि आप आएँ और हमारे साथ इस्लामाबाद एयरपोर्ट की विसिनिटी में जो रकबा है इसको हम सब मिलके एक फ़कीदुल मिसाल किस्म का शहर बनाते हैं, एक टूरिस्ट सिटी बनाते हैं, यहाँ पे टूरिज़म फ्री वे डेवलप करते हैं, दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग्स नहीं तो तीसरे चौथे नंबर की बिल्डिंग्स बनाते हैं, होटल्स बनाते हैं, यहाँ पे हम टूरिस्ट एक्टिविटीज़ बढ़ाने के लिए वाटर पार्क्स बनाते हैं, थीम पार्क्स बनाते हैं, और दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद यहाँ पे डेवलप करते हैं, और बहुत सारे ऐसे टूरिस्ट स्पॉट्स जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं उनको यहाँ पे उनको इंस्पिरेशन लेते हुए यहाँ पे रेप्लिकेट करते हैं। तो ये इस किस्म का एक शहर डेवलप हो सकता है, एक प्रोडक्ट डेवलप हो सकता है जो ये अहलियत रखता है कि वो इस मुल्क का कर्जा उतार सकता है। ये कोई गलत कैलकुलेशन नहीं है जी, ये 8-10 लाख कनाल का जिस वक्त शहर आबाद होगा तो ये कैपेसिटी रखता है कि ये पूरी दुनिया से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करेगा। और आपकी जो 25 करोड़ की आबादी है, क्या इसमें 12-13 लाख लोग भी ऐसे नहीं हैं जिनके पास लाख लाख डॉलर का सरमाया इस मुल्क से बाहर पड़ा हो?
جس وقت آپ اپنے اداروں کے تھرو یہ انویسٹیگیشن کریں گے تو آپ کو بہت سارے منی ریزروز جو ود ان دا کنٹری مل رہے ہیں، تو ود ان دا کنٹری اگر اتنا کچھ ہو سکتا ہے تو آؤٹ سائڈ دی کنٹری تو میں سمجھتا ہوں اس سے 10 گنا 20 گنا 100 گنا زیادہ مال آپ برآمد کر سکتے ہیں. لیکن ڈنڈے کے زور پہ کبھی بھی کوئی ملک نہیں چلا، اور یہ صرف پالیسیز ہی ہیں جو آپ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں جو اس ملک کو چلائیں گی. اور اس شہر کا آباد ہونا جو اسلام آباد ایئرپورٹ کی ویسینٹی میں ہے، جس میں تمام سارے بڑے ڈیولپر سٹیک ہولڈرز بن رہے تھے، ایون یہ کہ ہم ڈی ایچ اے کو یہاں پہ رقبہ آفر کر رہے تھے اور ڈی ایچ اے یہاں آ رہا ہے. اگر یہ سب مل کر ایک شہر بناتے ہیں تو آرمی چیف صاحب اور کاکڑ صاحب اس ملک کا قرضہ اتارنا کوئی مشکل نہیں ہے. میں نے کاکڑ صاحب کا بیان سنا ہے، ہاؤسنگ سوسائٹیوں کو وہ ایک غلط پرسیپشن سے دیکھتے ہیں، اور کاکڑ صاحب ملک سے باہر جانے کو کوئی مسئلہ نہیں سمجھتے. جناب وزیر اعظم صاحب، یہ بہت بڑا مسئلہ ہے. اگر 30-40 سال کے لیے آپ کا جو برین ڈرین ہو جائے گا تو پھر وہ واپسی پہ ان کے بچے بھی یہاں آنا پسند نہیں فرمائیں گے، اسپیشلی جس طرح کی پرسیپشن اس ملک کی اور اداروں کی ڈیولپ ہوتی جا رہی. تو واحد اگر آپ کے پاس کوئی واپسی کا راستہ ہے تو وہ افراد راستہ ہیں جو اس ملک میں ڈیولپمنٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور الحمدللہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے اللہ پاک کی رضا کے لیے ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ پاک نے ہمیں اس کام پہ مامور کیا ہے کہ ہم اس ملک کی ترقی اور تمدن کے لیے کام کریں اور اپنے اداروں کے بازو بن کر کام کریں. ہمیں فخر ہے اپنی پاک فوج پہ، اور ہم جو پاک فوج شہادتیں لیتی ہیں اس ملک کے دفاع کے لیے، ہم سمجھتے ہیں کہ کسی بھی سیاستدان کا یا کسی بھی بیوروکریٹ کا یا کسی بھی افسر کا یا کسی بھی پرائیویٹ انڈیویجول کا یہ سمجھنا کہ اگر پاک فوج کو ہم کٹ ڈاؤن ٹو سائز کریں تو پھر یہ ملک بچا رہے گا، تو یہ ان کی خام خیالی ہے. اگر آج تک یہ ملک بچا ہوا ہے اور آج تک سروائیو کر رہا ہے تو اس میں مین کلیدی کردار اللہ کی رضا کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کے بعد، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں صرف اور صرف پاک فوج وہ ادارہ ہے جو اس ملک کی سالمیت، گروتھ اور یونٹی کا باعث بنا ہوا ہے. ہمیں اس میں کوئی شک نہیں، اور اسی وجہ سے ہم اپنی ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے تیار ہیں اپنے اس ادارے کی ترقی کے لیے اور اس ملک کی ترقی کے لیے. ہم نے اپنا تمام پروفٹیبلٹی اور تمام پروجیکٹ کا ایسٹ اور اپنے ذاتی ایسٹس بھی اس ملک کے لیے قربان کیے ہوئے. ہم سے بہت اداروں نے اس شہر کو جس کو ہم تعمیر کرنا چاہ رہے ہیں اس کی تعمیر و ترقی روکنے کے لیے بہت سارے اداروں نے ہم سے بہت سارے امتحان لیے ہیں، اور سب کو ہم نے اپنی جان مال عزت آبرو سب کچھ پیش کی. ابھی گزارش یہ عاصم صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، چونکہ آپ کے ہاتھ میں اللہ پاک نے وہ نصرہ رکھی ہے کہ اگر آپ چاہیں اور آپ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کریں اپنے پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ مل کے، آنے والی گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، تو یہ ملک ترقی کی وہ منازل طے کر سکتا ہے کہ اس کے بعد لوگ دبئی اور سنگاپور کی مثالیں دینا چھوڑ دیں گے، پاکستان کی مثال دیں گے. لیکن یہ سر تب ہوگا جب سارے کام پاک فوج خود نہ کرے اور گورنمنٹ خود نہ کرے، بلکہ ایسا انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرے کہ اس ملک کے بزنس مین اور اس ملک کے وہ لوگ جن کو اللہ پاک نے ہنر عطا کیا ہے وہ کام کرنا شروع کر دیں. تو آپ سے خدارہ گزارش ہے کہ ہم ڈیولپرز کو اپنی چھتری کے سائے تلے لیں اور ہمیں کام کرنے دیں اس ملک کے لیے. بھلے جب ہم سارا کام کر چکے ہوں تو مینٹیننس اینڈ ڈیولپمنٹ اینڈ آفٹر سیل سروس کے لیے بھلے وہ تمام ہاؤسنگ پروجیکٹس یا وہ پورے شہر کا کنٹرول کسی نئی اتھارٹی کو دے دیا جائے جو آنےسٹ لوگوں سے بنی ہوئی ہو، یا بھلے ڈی ایچ اے کے حوالے کر دیا جائے، ہمیں اس میں کوئی اعتراض نہیں. لیکن خدارہ ایک پرائیویٹ مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ایک انٹرپرونل مائنڈ سیٹ کے ساتھ، ایک کاروبار کو جو کہ ریل اسٹیٹ کا کاروبار ہے اس کو اپنی ٹانگوں پہ کھڑا ہو لینے دیا جائے، وہی اس ملک کو کہیں نہ کہیں پہنچائے گا. ہم نہیں کہتے کہ آپ انڈسٹری نہ لگائیں، ہم نہیں کہتے کہ آپ ایگریکلچر نہ کریں، وہ بھی ہمارے ملک کی ریڑھ کی ہڈی ہے. ایگریکلچر بھی ریڑھ کی ہڈی ہے اور انڈسٹریز لگانا بھی ریڑھ کی ہڈی ہے، پروڈکشن بھی ریڑھ کی ہڈی ہے. لیکن آپ ریل اسٹیٹ کے وجود سے انکاری نہیں ہو سکتے. جتنی بھی دنیا میں ترقی ہوئی ہے وہ الٹیمیٹلی ریل اسٹیٹ کے تھرو ریفلیکٹ کرتی ہے. مے اٹ بی ہوٹلنگ، مے اٹ بی ٹورزم، اور مے اٹ بی ایون ایگریکلچر. الٹیمیٹلی اس کا سارا سرمایہ آ کے آپ کے ریل اسٹیٹ میں پارک ہوتا ہے. اور جتنی بھی بلڈنگز ڈیولپ ہوتی ہیں وہ تمام الائیڈ انڈسٹریز کو سپورٹ کرتی ہیں، اور تمام جو ترقی ڈفرینٹ ادارے کرتے ہیں انہوں نے بھی الٹیمیٹلی آ کے کسی بلڈنگ میں ریزائڈ کرنا ہوتا ہے. وہ بھلے ہاسپٹلز ہوں، وہ بھلے آپ کے ہوٹلز ہوں، وہ بھلے ایئرپورٹ ہوں، تو الٹیمیٹلی اٹ از ریل اسٹیٹ جس نے ڈیولپ ہونا. اور اگر آپ دبئی کے فارمولے کو فالو کریں اور اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ کو دبئی کے ایئرپورٹ کی طرز پہ چلانا شروع کر دیں
اور وہاں پہ ٹورزم لینڈ کرنا شروع کر دے اور اس سے منسلک ایک شہر ہو جس میں دبئی کی طرز کی تمام کیپیبلٹیز اویلیبل ہوں، تو کیوں آپ کے پاکستانی اپنا وہ لاکھ دو لاکھ ڈالر پاکستان میں واپس نہیں لے کے آئیں گے؟ وہ یہاں پہ پراپرٹی لینا اپنے لیے باعث فخر سمجھیں گے. اور اگر 2-4 لاکھ ڈالر میں ٹرکی اپنی نیشنلٹی دے سکتا ہے تو پاکستان بھی نیشنلٹی دے سکتا ہے. آپ تمام اپنے چیکس اینڈ بیلنسز کریٹ کریں جس سے آپ یہ انشور کریں کہ یہاں پہ کوئی نیگیٹو فرد نہ آئے، کوئی نیگیٹو ایکٹیویٹی نہ ہو. ہم ویسے بھی تو بہت سارے لوگوں کو اس ملک میں آنے دیتے ہیں، کوئی ایمبیسیز کے تھرو آتا ہے تو کوئی این جی اوز کے روپ میں آتا ہے. تو اگر ریئل اسٹیٹ کی انویسٹمنٹ اس ملک میں آپ لوگوں کے سیکورٹی میکانزم سے گزر کے آنے لگ پڑے گی تو کیا یہ ملک ترقی نہیں کرے گا؟ اتنی سمپل سی بات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم نے صرف ایک انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کرنا ہے. اور وہ انیبلنگ انوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ پرائیویٹ بزنس مین کو اپنا بزنس کرنے دیں، وہ اپنے ڈفرنٹ آئیڈیاز لگا کر ترقی کی منازل طے کرنے میں آسانیاں پیدا کرے کاروبار میں. سارا کام نہ گورنمنٹ کر سکتی ہے، نہ سارا کام فوج کر سکتی ہے، نہ فوجی افراد کی یہ ٹریننگ ہے. ہاں آپ لوگوں نے بہت اچھا ایک ادارہ کھڑا کیا، ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی. ہم بھی چاہیں گے ہم اپنا پروجیکٹ ڈیولپ کر کے ڈیفنس کے حوالے کر دیں، لیکن خدا را یہ تو آرمی چیف صاحب نا انصافی ہوگی کہ صرف اس ملک میں ڈی ایچ اے کام کرے اور اس کے بعد چلیں اس ملک میں اگر کسی نے اس ملک کے سیٹ اپ کو یوٹیلائز کیا اور پازیٹیولی یوٹیلائز کیا تو اس میں کریڈٹ ملک ریاض صاحب کو جاتا ہے. اگر ان سے سروائیول کی پاداش میں چند غلطیاں ہو گئی ہیں تو انہیں بھی معافی دے کے آپ اس ملک میں واپس لائیں اور انہیں کام کرنے کا موقع دیں. اگر بزنس مین اس ملک کو نہیں تعمیر کرے گا، میں کوئی ملک صاحب کے حق میں بیان نہیں دے رہا، میں پاکستان کے حق میں بیان دے رہا ہوں. میں چاہتا ہوں کہ ہر وہ ڈیولپر، ہر وہ ریئل اسٹیٹ کا ایکسپرٹ، ہر وہ بزنس مین، ہر وہ انڈسٹریلسٹ، ہر وہ ایگریکلچرسٹ جو یہ ملک ڈیولپ کرنے کا خواب دیکھتا ہے اور پاکستان کو اسلامی فلاحی ریاست بنانے کا خواب دیکھتا ہے اور اپنے بزرگوں کی کئی بھی باتوں کی تعبیر کرنا چاہتا ہے کہ یہاں پہ باہر کے ملک سے لوگ آ کے نوکریاں کریں گے، تو وہ تب ہی ممکن ہے کہ جب آپ ان سب کے ہاتھ پیر کھول دیں اور ان کو کام کرنے دیں. پولیٹیکلی اس ملک نے کدھر کو جانا ہے وہ اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن ہاں یہ سچ ہے کہ اگر ایک یونٹی آف کمانڈ رہے گی، وہ بھلے آپ کے موجودہ سیٹ اپ میں ہو یا آپ جو سیٹ اپ آگے فیوچر میں لانا چاہتے ہیں اس ملک میں ہو، لیکن یونٹی آف کمانڈ ہوگی. جو بھی ٹاپ ایگزیکٹو ہوگا، وہ آپ کا پرائم منسٹر ہو یا وہ آپ کا پریزیڈینشل سسٹم کے تحت پریزیڈنٹ ہو، جب آپ اس کو کام کرنے دیں گے اور اس نے بھی خود کام نہیں کرنا، وہ ایکسپرٹ سلیکٹ کرے اور ان ایکسپرٹس کے بعد جو اس ملک کے بزنس مین ہیں ان کو جو جس فیلڈ کا ایکسپرٹ ہے ان کو آگے آ کے کام کرنے کا موقع دے، تو تب یہ دبئی اور سنگاپور سے لازماً آگے نکل جائے گا. اور اگر چیف صاحب اب بھی ہم یہ کام نہیں کریں گے تو وقت ہمارے ہاتھوں سے نکلا جا رہا ہے. ہمارے ہمسائے میں بہت کچھ ہو رہا ہے، ہم نہ چاہتے بھی اپنے ہمسائے سے اپنا موڈ اور اپنا غصہ اور اپنا آپس کا جو مزاج ہے وہ بگاڑتے چلے جا رہے ہیں. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث ہیں اس خطے کے بارے میں، اور ان احادیث میں ایسے افراد کا ذکر ہے جنہوں نے کل کو کسی بھی قسم کی ترقی کا باعث بننا ہے دنیا میں. تو خدارا ہم کیوں نہ اللہ سے دعا کریں کہ وہ افراد ہم ہوں، بجائے اس کے کہ وہ افراد کہیں اور سے آئیں اور خدا نہ خواستہ آپ کے ملک کی عوام ان کو سپورٹ کرنے لگ پڑے. تو بہتر نہیں ہے کہ ہم اپنے ملک کی عوام، ہم اپنے ملک کے بزنس مین کو سپورٹ کریں اور وہ آپ کے ملک کا کاروبار ایسے کھڑا کرے کہ جو اقبال کا شعر ہے کہ نیل کے ساحر سے لے کے تابقا کے کاشغر، وہ اسلامی اسٹیٹ ڈیولپ ہو اور آپ کی سربراہی میں ڈیولپ ہو. تو خدارہ ریکویسٹ یہ ہے کہ اس وقت آپ کے چند ادارے، میں نہیں جانتا، کسی کا نام نہیں لینا چاہتا کون کون ملوث ہے، لیکن آپ کے چند ادارے جو سویلین ہیں، شاید اس میں کوئی اور یونیفارمڈ ادارے بھی ہیں، وہ یہ نہیں چاہتے کہ ان کے علاوہ اس ملک میں کوئی اور ریئل اسٹیٹ کا کام کرے. آپ سے ریکویسٹ ہے کہ یہ اگر ہماری غلط فہمی ہے تو یہ دور کی جائے اور پرائیویٹ ڈیولپرز کو آپ کے سویلین ادارے سپورٹ کریں. اور وہ ایک شہر نہیں، پاکستان میں کئی شہر بننے کی کیپیسٹی ہے اور پاکستان کے نیچرل ریسورسز اتنے ہیں کہ وہ یوٹیلائز ہوں تو اٹ کین بیکم اے سپر پاور ان اے میٹر آف 5 to 6 years. آل یو ہیو ٹو ڈو از پرووائڈ دیم ود این انیبلنگ انوائرمنٹ. میری آرمی چیف صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، کاکڑ صاحب آپ سے ریکویسٹ ہے، اپنے اداروں کو لگام دیجئے. انہوں نے ایک طوفان بدتمیزی کھڑا کیا ہوا ہے. جتنے ریل اسٹیٹ سے منسلک افراد اسپیشلی پنڈی اور اسلام آباد میں تھے، وہ کسی نہ کسی ایجنڈے کے تحت وہ اس وقت جو ہے وہ ظلم و جبر اور بربریت کا شکار ہیں.
اور ان کو ڈیفیم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. آپ ہمارا شہر آ کے دیکھیں, ہم نے ایسا شہر ڈیولپ کیا جو آج تک ڈی ایچ اے نہیں سوچ سکا, اور جو آج سے پہلے بڑے ڈیولپرز بھی یہاں نہیں سوچ سکے. وہ اللہ کے فضل و کرم سے ان کی شاگردی میں, ہم سمجھتے ہیں آپ لوگ بھی ہمارے استاد ہیں, جو پرائیویٹ ڈیولپرز پہلے اس ملک میں کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے استاد ہیں. ہم نے اس کی شاگردی میں, ان کی شاگردی میں ایک اچھا اسٹوڈنٹ ہونے کا ثبوت دینے کی کوشش کی ہے, اور ایک گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا سفر شروع کیا ہوا جس کا ہم چاہیں گے آپ سب حصہ بنیں. میں آرمی چیف صاحب سے ریکویسٹ کروں گا ہمارا پروجیکٹ وزٹ کریں, بلو ورلڈ سٹی کو وزٹ کریں, کیپٹل اسمارٹ سٹی کو وزٹ کریں, فیصل ہلز کو وزٹ کریں, اس پورے علاقے کو وزٹ کریں, اسلام آباد ایئرپورٹ کی ویسینٹی وزٹ کریں. یہاں پہ ایسا فقید المثال شہر بنایا جا سکتا ہے آرمی چیف صاحب جو آپ کے ملک کا قرضہ اتار سکتا ہے. ہمیں در در بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ٹرکی جا کے بدنام ہونے کی ضرورت نہیں ہے, ہمیں ایون اپنے دوست ملکوں سے بھی بھیک مانگنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم ان کے سرپرست بن سکتے ہیں, ہم ان کے بازو بن سکتے ہیں, ہم مکہ اور مدینہ کی ریاست کے بازو بن سکتے ہیں, اس کی آف شوٹ بن سکتے ہیں. خدا را ہمیں اپنے پیروں پہ کھڑے ہو لینے دیجئے, ان اداروں کو لگام دیجئے اس سے پہلے کہ بہت دیر ہو جائے. اس وقت آر ڈی اے نے اور ڈسٹرکٹ کونسل نے اور دیگر اداروں نے, جس میں آپ کے کمشنر شامل ہیں اور آپ کے راولپنڈی پولیس کے سینئر آفیسر شامل ہیں, انہوں نے ایک آپریشن شروع کر رکھا ہے جو تمام ریل اسٹیٹ سیکٹر اور تمام ہاؤسنگ سوسائٹیز کو جتنی انہوں نے محنت کی ہے اس پہ پانی پھیر رہا ہے, انہیں مجبور کر رہا ہے کہ وہ خدا را اس ملک سے خائف ہو جائیں. لیکن اللہ کی قسم, اللہ نے ہمیں بنایا ہے اس ملک کی ترقی کے لیے, ہمیں اللہ نے بلایا ہے دین اسلام کی سربلندی میں اپنا کردار ادا کرنے کے لیے, اور وہ ہم اپنے خون کے آخری قطرے تک انشاءاللہ نبھائیں گے. ہم کسی ادارے سے نہیں لڑیں گے, ہم پاک فوج کو بھی ہمیشہ سلوٹ اور سلام کریں گے. ہم تمام اپنے اثاثے, اپنے ذاتی اثاثے اور اپنے کاروباری اثاثے بھی اس پاک فوج پہ اور آپ کی ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی پہ بھی قربان کرتے ہیں. ہمیں اپنا مزدور بنا لیں, لیکن خدا را اس ملک کو ڈیولپ تو ہونے دیں, ہمیں کام تو کر لینے دیں. صرف اتنی سی گزارش ہے آرمی چیف صاحب, خدا را ان کو لگام دیجئے, نہیں تو یہ سب کو آپ سے خائف کر دیں گے اور کسی ملک کو ہم پہ حملہ کرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی. یہ کام ہم خود ہی کر لیں گے. ہم ایک خود کش حملہ کرنے کی طرف جا رہے ہیں, بہت سپیڈ سے جا رہے ہیں, نہیں روکا گیا تو دشمن اپنے مقاصد میں کامیاب ہو جائے گا, اور اللہ کو بھی ہم منہ دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے, نہ اس دنیا میں نہ آخرت میں. جزاک اللہ خیر کی امید ہے, اور امید ہے اس پیغام سے آپ وہ پازیٹیو وائب لیں گے جو ہم دینے کی کوشش کر رہے ہیں. جزاک اللہ خیر جی, والسلام.